सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। नशिस्त का आगाज़ मैं जिस सवाल से करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद को हम पढ़ते हैं, अक़ायद की फ़हरिस्त को देखते हैं तो मालूम ये होता है कि जो साबिक़ा इल्हामी किताबें हैं उन पर ईमान लाना, यकीन रखना कि वो अल्लाह ही की किताबें हैं, ये हमारे लिए लाजिम है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुस्लिम तहज़ीब या माशरत में जाते हैं तो हमारे उलमा ये बताते हैं कि जितनी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनके अंदर तो तहरीफ़ात हो गई हैं, इनके अंदर पूरे पूरे मुक़द्दमात बदल दिए गए हैं, इनका हवाला भी नहीं देना चाहिए, ना ही इनको बरह रास्त उस तरह पढ़ना चाहिए है। सवाल मेरा आपसे ये है कि कुरान मजीद जब ये कहता है, यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि तौरात के मुताबिक फ़ैसला करें, इंजील के मुताबिक फ़ैसला करें, अगर इनके अंदर कोई तहरीफ थी, कोई तब्दीली थी, कोई तगय्युर था, तो फिर कुरान इनको रेफ़र कैसे कर रहा है? और दूसरी बात कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, कुरान तो कहता है कि उनको किताब दी गई थी, सराहत नहीं है। ये हम कैसे जानेंगे कि तौरात सैयदना मूसा ही पे नाजिल हुई? और कहा ही जाता है कि वो तो गुम हो गई थी, तो फिर ये तौरात उन्होंने जो जमा कर ली, इसको कुरान ने तौरात क्यों करार दी? नहीं, कुरान मजीद तो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, और कुरान इनका ज़िक्र ऐसे ही करता है कि इनके हामिलीन के पास वो किताबें इस वक्त मौजूद हैं, वो उनको पढ़ते हैं, उनकी तलावत करते हैं। कुरान मजीद ने तो अहले किताब की मदह करते हुए ये कहा है कि इनमें ऐसे लोग हैं जो रात दिन अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं। वो ज़ाहिर है कि कुरान मजीद की तलावत तो नहीं कर रहे थे, तो तौरात की तलावत करते हैं या ज़बूर की करते हैं या अहले इंजील की करते हैं। कुरान मजीद तौरात के हवाले देता है, उसका ज़िक्र करता है, और बाज़ मौक़ों पर ये कहता है कि ये बात हमने वाज़े करती है, और अगर तुम इस मामले में सच्चे हो तो फ़ातू बित तौरात, जाओ तौरात लाओ और देखो। बल्कि ये तलकीन करता है कि जब तक तुम ईमान की दावत कबूल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को नहीं मानते, उस वक्त तक अगर तुम तौरात के मानने वाले हो तो तुम्हें तौरात के कानून पर अमल करना चाहिए, इंजील के मानने वाले हो तो इंजील की हिदायत पर अमल करना चाहिए। कुरान मजीद ने किसी जगह भी ये बात नहीं कही कि ये किताबें पूरी तरह तब्दील हो गई हैं, ये वो किताबें रही नहीं हैं। अलबत्ता वो ये बताता है कि बाज़ जगहों पर मानवी तहरीफ़ात हुई हैं। अच्छा, यानी किसी मुद्दा को तब्दील कर दिया गया है या कोई तौज़ीह दाखिल कर दी गई है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद जिस तरीके से असल ज़ुबान में महफूज है, यानी हमारे पास कुरान का सिर्फ तर्जुमा नहीं है, असल किताब हमारे पास है, और उसके भी तराजुम होते हैं और वो तराजुम भी उसी तरह पढ़े जाते हैं। हमारे यहाँ जो आदमी हिदायत हासिल करना चाहता है वो अगर अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है तो कुरान का तर्जुमा ही पढ़ेगा। उलमा भी जब समझते हैं तो ज़ाहिर है कि जो मुद्दा वो समझ रहे होते हैं उसी की बुनियाद पर कानून भी बयान करते हैं, शरीयत भी बयान करते हैं। तो इसलिए ये किताबें मौजूद हैं, ये इस वक्त भी बाइबल के मजमूए में उन्होंने शामिल कर रखी हुई हैं। इनकी एक तारीख़ है जिसके नतीजे में आज ये बात नहीं कही जा सकती कि इनका असल मतन हमारे पास मौजूद है। तो जो बात कहनी चाहिए वो ये बात है, असल मतन के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। जो कुछ भी है वो तराजुम है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में हो रहे हैं, और जब से हमारे पास ये किताबें हैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसमें कोई बड़ी तब्दीली हो गई हो। तर्जुमे में जिस तरह की गलतियाँ होती हैं वो भी साफ नज़र आता है कि हुई हैं, और रिवायत में जिस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं वो भी साफ नज़र आता है कि हुई हैं। तो इस तरह की गलतियाँ हैं जो उनमें हुई हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर जिन तहरीफ़ात का जिक्र किया जाता है उनका इन किताबों से ताल्लुक़ नहीं है, उनका ताल्लुक़ असल में बाइबल हिस्ट्री से है। अच्छा, यानी ये जिसको बाइबल आप कहते हैं ये इल्हामी किताब नहीं है, इसके अंदर इल्हामी किताबें हैं। यानी ये तो असल में बनी इसराइल की और फिर बाद में मसीहियों की पूरी तारीख़ है, पूरी तारीख़ बयान की गई है, और दुनिया की इब्तिदा से तारीख़ बयान की गई है। अगर आप मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ के जो मौर्रिखीन की किताबें हैं, जैसे अल बिदाया वन निहाया है या इब्न असीर की अल कामिल है या इब्न खल्दून की तारीख़ है, वो उठाएं तो वो भी इसी तरीके से दुनिया की इब्तिदा से शुरू होती हैं। तो दुनिया की इब्तिदा से लेकर ये तारीख़ उन्होंने बयान की है। उसमें जब सैयदना इब्राहीम की बेसत का मौका आता है तो वो सैयदना इब्राहीम के हालात बयान करते हैं। फिर उसके बाद जब तौरात के नज़ूल का मौका आता है तो तौरात आ जाती है। फिर नबियों के सहाइफ आते हैं। फिर ज़बूर के नज़ूल का मौका आता है तो ज़बूर उसका हिस्सा बन जाती है।
اسی طرح کی صورتحال اناجیل کے بارے میں ہے، اور اناجیل کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صحابہ ہیں، اسی طرح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری جن کو رسول کہا جاتا ہے، گویا وہ ان کے پیغامبر ہیں، ان کے خطوط بھی آگے آپ کو مل جاتے ہیں، اور خاتمہ یوحنا عارف کے مکاشفے پر ہو جائے جو ہے تو سیدنا مسیح کا مکاشفہ لیکن انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ ہے، اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس تاریخی کتاب میں۔ وہ تاریخی کتاب سیدنا لوط کا واقعہ بیان کرتی ہے، سیدنا نوح کا واقعہ بیان کرتی ہے، اس میں بعض کبیح چیزیں بھی ہیں، اور اسی طرح جو تاریخی حصہ ہے جیسے سلاطین ہے، جیسے سمول ہے، اس میں بھی بعض چیزیں بالکل خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تورات کو آپ پڑھیے، زبور کو پڑھیے، انجیل کو پڑھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی دعوت، ان کا پیغام وہی ہے۔ بعض جگہوں پر البتہ توضیحی حواشی اصل متن کا حصہ بن گئے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید بحیثیت مجموعی ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے حوالے دیتا ہے، ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کی بنیاد پر احتجاج کرتا ہے، یعنی حجت قائم کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے بالکل واضح ہیں۔ یہ جو عمومی تاثر پھیل گیا یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک، چند ضمنی سوالات ہم سب اسی موضوع سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب ایمان کی بات کی گئی اور ہمارے پاس اصل مسودے یا متن موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ذہنی طور پہ، معنوی طور پہ ایمان لائیں گے کہ اللہ کی کوئی کتابیں یہ تھیں؟ کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ تو ہم پورے یقین سے، وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتابیں ہیں کیونکہ ترجمہ ہوا تھا، تو ہم ان پر کیوں ایمان لائیں؟ ہم تو ذہنی طور پر ان کتابوں پر ایمان لائیں جو کہیں نازل ہوئی، اگر کہیں ہمیں اصل مسودہ مل گیا تو ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ یہ تو تراجم ہے، اس میں تاریخ کا بھی اختلاط ہو چکا ہے، ہماری تعریفات بھی ہیں، یہ کیسے ہمارے لیے ریلیونٹ بنتی ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہی نہیں ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں۔ آپ تورات پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، زبور پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں جو ان پیغمبروں پر نازل کی گئیں اور ان میں اللہ کی ہدایت تھی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ کتابیں کہاں پائی جاتی ہیں، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں اصل کتابوں کو دیکھا جائے گا، ان کا موازنہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید جہاں ان کتابوں کے بارے میں کوئی معلومات دیتا ہے، ان کا حوالہ دیتا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہی کتابوں کی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں تصویب کرتا ہے بحیثیت مجموعی، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کے حوالے دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں فلاں مدعا کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھ رکھا ہے، ہم نے تورات میں فلاں بات بیان کی ہوئی ہے، ہم نے انجیل میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تورات میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، یہی بات انجیل کے بارے میں کہتا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ مائدہ میں اس وقت جو اہل انجیل موجود ہیں اور جو تورات کے ماننے والے موجود ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان کو یہ کہتا ہے کہ ان میں اللہ کا حکم ہے، عندکم التورات فیہ حکم اللہ۔ تو وہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے، عندکم تمہارے پاس موجود ہے، اس میں کہہ رہا ہے فیہ حکم اللہ۔ اچھا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے ذہن میں جو تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم ان میں موجود ہے، البتہ وہ اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ معاملات ہوئے ہیں، اور یہود کے علماء نے یا بعض دوسرے لوگوں نے اس طرح سے بعض چیزوں کی غلط تعبیرات کی ہیں۔ اسی وجہ سے محتاط اہل علم تو مانوی تحریف کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بعض موقعوں کے اوپر مدعا الٹ دیا گیا ہے، سیاق و سباق سے بات کو ہٹا دیا گیا ہے، کوئی توضیحات اس میں اصل حکم کا لازمی حصہ بنا دی گئی، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے ساتھ اس تاریخی حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا اصل متن موجود نہیں ہے، یہ تراجم ہے۔ تراجم میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا فہم داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کے ترجمے کو بھی آپ قرآن مجید کے متبادل کے طور پر تو نہیں پیش کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو لیے ہوئے ہیں، اللہ کی ہدایت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ خود قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، ان کو اسی ذوق سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ حتمی حجت البتہ قرآن مجید کو حاصل ہوگی، اور وہ علمی طور پر بھی اسی کو حاصل ہونی چاہیے، اس لیے کہ ابراہیمی روایت میں وہ آخری کتاب ہے، اور وہی ایک کتاب ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، یہ کہا ہے کہ یہ کتاب اب مہیمن علیہ ہے،
یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے اللہ کی ہدایت موجود ہے اس کے لیے یہ مہیمن ہے، یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کن ہے، اس کو آخری اتھارٹی حاصل ہے۔ تو اگر آپ اس اصول کو مان کر ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں روشنی ہے۔ اگر آپ کو توحید کے اطلاقی مفاہیم سمجھنے ہیں، وہ ظاہر ہے قرآن میں اس طرح زیر بحث نہیں آئے، تو تورات کو پڑھیے، وہ بتائے گی کہ ایک مسلمان قوم میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو توحید کے معاملے میں کیا خرابیاں آتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دین میں، دین کے شرح و وضاحت میں علم کیا مسائل پیدا کرتا ہے، مذہبی پیشوا کیا مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان قوم بگاڑ میں مبتلا ہو جائے تو اس میں مذہبی تعبیرات سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو انجیل کو پڑھنا چاہیے۔ انجیل میں جو پہاڑی کا باز ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، وہ تو ایک ایمان افروز چیز ہے، پڑھیے اس کو۔ اس میں در حقیقت اس وقت جو مسیحیت ہے اس کی پوری تردید کر دی گئی ہے، اور موجودہ مسیحیت کے جو بنیادی مقدمات ہیں، یعنی سیدنا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ یا کفارے کا عقیدہ یا نسخ شریعت کا عقیدہ، آپ کو تورات میں، انجیل میں کوئی شائبہ بھی ان عقائد کا نہیں ملتا۔ وہ بالکل وہی دین بیان کرتی ہیں جو تمام نبیوں کا دین ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی پس منظر میں قرآن نے سب نبیوں کی ہدایت کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي، آپ بھی اسی ہدایت کے پیروکار رہیں۔ سر بہت ہی وضاحت سے آپ نے بات بتائی۔ میں یہی سوال ابھی پوچھنے والا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا مجموعی سٹرکچر ہے ان کے ہاں بھی اس میں جو مقدس کلام موجود ہیں کتابوں میں، ان میں کوئی تعریف نہیں ہمیں نظر آتی، تو یہ جو موجودہ مسیحیت کے بنیادی عقائد ہیں، حلیت مسیح یا تثلیث یا کفارے یا نسخ شریعت کا آپ کی نظر رہی الہامی کتب کے اوپر، تو وہ استدلال تو کہیں نہ کہیں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا باپ کہہ رہے ہوتے تو کہتے ہیں دیکھیں کہ بیٹا ہے، تو استدلال تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کا وہ لا رہے ہوتے ہیں بائبل میں۔ یہ اس طرح کے استدلالات تو تمام ضلالتوں کے لیے قرآن مجید سے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں کرتے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ماخذ قرآن مجید سے لوگ آپ کو تلاش کر کے نہیں دے دیتے؟ تو ان میں بالکل وہی چیزیں مظنہ بنتی ہیں جن کا میں اس سے پہلے ایک نشست میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی زبان کے اصولوں کی کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے، لوگ متشابہات کے درپے ہو جاتے ہیں، حقیقت اور مجاز کے بیانات میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس میں بعض اوقات گمراہیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں تعویل میں۔ وہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوں گی، جب تک انسان موجود ہے یہ ہوگا۔ باقی اصل کتابیں اپنے مدعا کے لحاظ سے بالکل صحیح دین کو بیان کرتی ہیں، اور ان میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ صرف دو ہے۔ ایک یہ کہ وہ ترجمے ہیں، ترجمے میں ظاہر انسان کا فہم داخل ہو گیا ہے، اس لیے ان کو بیان ہی اب اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ترجمے میں اور بعض جگہوں پر کسی چیز کو بیان کرنے میں توضیحات، تشریحات یہ داخل ہو گئی ہیں۔ ہم دیکھیے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے فہم کے لحاظ سے بعض اوقات قوسین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو وہ اصل کلام کا حصہ بن جائے گا۔ یہاں ہٹا بھی دے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ہر وقت مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جو ان کتابوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، باقی استدلال تو ہر ضلالت کے لیے کیا ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال اس موضوع سے متعلق یہ مجھے بتائیے گا، ایک عملی مثال ذہن میں آ رہی تھی، مولانا فلاحی نے کتاب بھی لکھی ذبیح کون کے عنوان سے، کہ ترجمہ کیا مولانا اصلاحی نے ان کا الرائے صحیح کے بارے میں، تو یہ بتائیے گا کہ جو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بائبل میں اور اس کے ترجمے میں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ان کو بنی اسماعیل کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایک پرخاش تھی جس کی وجہ سے کافی چیزیں انہوں نے تحریف کی ہیں تاریخی معاملات میں بھی، تو ان کو درست کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کی صحیح توجیہ کرنا یہ بھی ممکن ہے؟ اس مثال کے ذریعے میں بتائیے گا کہ مولانا فراہی نے خود بائبل سے بتایا کہ اکلوتے بیٹے کی جو بات کی گئی عیسیٰ کے تو ممکن نہیں تاریخی لحاظ سے، تو ان غلطیوں کو پکڑا بھی جا سکتا ہے؟ یہ سیدنا اسماعیل کے ذبیح ہونے کا واقعہ، سیدنا ابراہیم کے مکے کو آباد کرنے کا واقعہ، اسی طریقے سے وہ سب مباحث جن کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی بعثت سے ہے، وہ تو بائبل میں ہے، وہ تورات میں نہیں ہے، ٹھیک، وہ انجیل میں نہیں ہے، وہ زبور میں نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بحث ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، جس پر امام فرائی نے کتاب لکھی ہے کہ ذبیح اسماعیل تھے علیہ السلام یا اسحاق تھے، یہ تورات کی بحث نہیں ہے، یہ زبور اور انجیل کی بحث نہیں ہے، یہ انبیاء کے صحائف میں بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بائبل اصل میں ایک مجموعہ ہے
جیسے ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں ہیں ویسے ہی تاریخ کی کتاب ہے. ٹھیک. انہوں نے اس تاریخ کی کتاب کے اندر اس کے مقام پر یہ کتابیں بھی رکھ دی ہیں. تو اس کے اندر تورات ہے کوئی 70-80 صفحے کی، اس کے اندر انجیل ہے کوئی 50-60 صفحے کی. یہ پوری کی پوری 1500-1600 صفحے کی کتاب اصلاً تاریخ ہے ان کی. تو یہ جتنی بحث ہے یہ تاریخ کے بارے میں ہے، اور اس تاریخ میں جو غلطی انہوں نے کی ہے کسی موقع کے اوپر، اس کو پہلے بھی محققین بیان کرتے رہے ہیں، اور امام فرائی نے بھی خود ان کی اپنی تحریروں سے اور خود بائبل کے اپنے بیانات سے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا تضادات واقع ہو گئے ہیں. وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھنے کی کتاب ہے اور بڑی غیر معمولی کتاب ہے. اس میں انہوں نے استدلال کر کے یہ بتایا ہے کہ خود بائبل بھی اسی بات کی شہادت دیتی ہے کہ اسماعیل ہی ذبیح تھے، اور یہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کا نام داخل کیا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ خود ان کی اپنی تحریر میں اس سے کیا تضادات اور کیا تناقضات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. لیکن یہ حصہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ الہامی حصہ نہیں ہے. یعنی الہام یا کتاب یا اللہ کا نازل کردہ کلام وہ یہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جاتا. یہ اسی طرح کی کتاب ہے جیسے البدایہ والنہایہ ہے، جیسے ابن خلدون کی تاریخ ہے، اس میں البتہ وہ کتابیں بھی شامل ہیں.